हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। हमेशा की तरह देर से आने पे माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे चल के जो है साथ के साथ वीडियो अपलोड की जाए, या कम से कम गैप इतना ज़्यादा ना हो कि गैर हाज़िरी बहुत ज़्यादा ना हो। मैंने 14 अगस्त पे भी बहरहाल एक वीडियो अपलोड की थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो भी पसंद आई होगी। फ़िलहाल जो कंटिन्यूसली हमारा एक टॉपिक चल रहा है वो डॉक्टर आमन लियाकत पर है। बहुत थोड़ा सा बाकी रह गया है, उसे ख़त्म करके इंशाल्लाह हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो डॉक्टर आमन लियाकत के बारे में जिन चीज़ों को डिस्कस किया गया कि मुझे जितना भी नॉलेज हासिल हो सका वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। उसमें एक लोगन मैगज़ीन में मैंने उनके बारे में जो कुछ लिखा वो भी मैंने आपको बताया। डॉक्टर आमन लियाकत की जो अपनी इब्तदाई लाइफ थी उसको भी मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसके अलावा मैंने मज़हबी जो उनके अमूर या मामलात हैं उस पर भी आपसे डिस्कस किया। फिर उनके जो रमज़ान पैकेज थे उसके बारे में बात की, फिर जो उनके शोज़ थे उसके बारे में बात की, और मुख्तलिफ़ चैनल्स के साथ जो उनके मामलात रहे वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ वो उनकी कंट्रोवर्सीज़ हैं। तो कंट्रोवर्सीज़ का जहाँ तक मामला है तो अब तक की मालूमात के मुताबिक जितना भी मैं समझ सकी हूँ वो ये कि इनकी कंट्रोवर्सीज़ की वजह कुछ और नहीं बल्कि आमिर लियाकत का बोल्ड होना था कि जिस चीज़ को भी या काम करने को दिल चाहा वो कर गुजरे, ना कभी आने वाले नताइज के बारे में सोचा और ना कभी इसका सामना करने से घबराए। अगर किसी भी गैर मामूली हरकत को लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया तो इसका डट कर मुकाबला किया। और मेरा ख्याल में मैंने इनकी इस खूबी के बारे में आपसे ज़िक्र किया कि वो घबराते नहीं थे ना पीछे हटते थे, बल्कि बहुत पॉजिटिवली जो है वो लोगों को रिस्पांस देते थे किसी भी गैर मामूली बात के बाद। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राह चलाती खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था। मसलन फेक वीडियोज़ ही को ले लीजिए, वो घबराने की बजाय खुद इसका जवाब देते रहे कि ये सब उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि यही कंट्रोवर्सीज शायद उनकी जान लेने का सबब भी बनी। इनकी ज़िंदगी में हलचल मचाने वाली जो कुछ अहम कंट्रोवर्सीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनमें से एक तो ये है कि 2005 में वो जामिया बी नूरिया में शुएब बुखारी के साथ, जो कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में सूबाई मिनिस्टर थे, विज़िट के लिए गए। वहाँ किसी ने आमिर के गनमैन से गन छीनकर इनकी गाड़ी पे हमला कर दिया, जिससे गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट गई और आमिर डर कर गर्ल्स हॉस्टल में छुप गए, जहाँ उन्होंने पुलिस को लातादाद कॉल्स की। फिर पुलिस ने काले शीशों वाली जीप भेजी, मगर उन्होंने बाहर आने से इनकार कर दिया। बाद में एक आर्म्ड पुलिस की गाड़ी भेजी गई और फिर उन्हें गर्ल्स हॉस्टल से बाहर लाया गया। और आमन ने जितनी कंट्रोवर्सी से गुजरे, डॉक्टर आमन लियाकत शायद ही कोई और गुजरा हो। इनकी कंट्रोवर्सीज़ में फेक इस्लामी डिग्रीज़, फेक डिग्रीज़, इनकी शादियां, इनकी मीम्स और इस तरह की चंद एक और भी चीज़ें शामिल थी। लेकिन एक बड़ी कंट्रोवर्सी में इनकी जाली डिग्रियां थी, जिसके बारे में खरा सच के नाम से एक एंकर जो अपना शो ऑनलाइन लेकर जाते हैं, उन्होंने उनको दावत दे डाली
کہ وہ ان کے پروگرام میں آئیں اور سچ کا سامنا کریں۔ ان کے بقول 2005 میں یونیورسٹی آف کراچی نے ان کی BA کی ڈگری کو فیک قرار دیا۔ عامر لیاقت نے اس ڈگری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر میں 2002 کے جنرل الیکشن کے دوران جمع کروایا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ عامر نے اس ڈگری کو ٹرینیٹی کالج سے خریدا تاکہ الیکشن میں حصہ لے سکے، کیونکہ 2002 میں صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹوں کے لیے BA کی ڈگری کو لازمی قرار دیا گیا۔ تو عامر نے لیکن ان کے بدلے میں دعویٰ کیا کہ ان کی MBBS کی ڈگری بالکل صحیح ہے، اور اگر کوئی ایک ڈگری بھی لی ہے تو اس کے لیے کسی بھی فیک بیچلر یا ماسٹر ڈگریوں کی ضرورت نہیں، اور وہ بھی 2002 کے الیکشن کے لیے۔ جبکہ ان اینکر کے مطابق کہ یہ صحیح ہے کہ ایک ہی یونیورسٹی سے ایک سال میں 2 مختلف ڈگریاں نہیں ملتی، لیکن عامر لیاقت نے 1995 کے ایک ہی سال میں MBBS کی اور BA کی ڈگری لی۔ 2012 میں ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ عامر ایک ایسے کینڈیڈیٹ کے طور پہ ابھرے جنہوں نے بیچلر آف آرٹس کی ڈگری کے لیے کراچی کی یونیورسٹی سے 2008 میں BA کیا۔ اس کے بعد 2010 میں انہوں نے فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اندراج کیا اور انہوں نے اسلامک اسٹڈی کی ڈگری لی۔ یعنی ایک مسلسل سیکوینس کے ساتھ جو ہے ان پر الزامات لگائے گئے۔ آفیشیل ریکارڈ کے مطابق نہ تو عامر لیاقت نے کوئی کلاس اٹینڈ کی اور نہ ہی کوئی پیپر دیے۔ اس ریکارڈ کے مطابق عامر نے کسی اور شخص کی تصویر کے ساتھ فارم بھی جمع کیا تھا، جسے بعد میں عامر کی تصویر کے ساتھ پیش کیا گیا، جبکہ عامر لیاقت بذات خود کسی بھی سیمیسٹر ایگزام میں شامل نہیں تھے۔ 2015 میں یہ بھی رپورٹ کیا گیا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے ایش ووڈ یونیورسٹی سے فیک ڈگری حاصل کی۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق ان کی ڈگری اسی سرور سے حاصل کی گئی تھی۔ ایک ریکارڈ کے مطابق عامر نے بھی ایک جگہ پر اس بات کو مانا تھا کہ انہوں نے یہ ڈگری ایش ووڈ یونیورسٹی سے $1136 میں خریدی تھی۔ فقط واللہ اعلم۔ ہم اس کو بہت زیادہ کلیم تو اب نہیں کر سکتے، اگر وہ ہوتے تو شاید کوئی بات ہم پوچھ بھی سکتے تھے، کچھ ہو بھی سکتی تھی، لیکن چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو میں نے یہاں جو بھی بیان کیا وہ اس نالج کے بیس پہ کیا جو مجھے ریسرچ کے ذریعے ملا۔ تو اس میں کتنی حقیقت ہے یہ فی الحال میں بھی نہیں جانتی۔ ریلیجیس کنٹروورسی میں تحریر کیا وہ یہ تھا کہ مئی 2005 میں 58 مذہبی اسکالرس کو عامر لیاقت نے قائل کیا کہ وہ خودکش بم دھماکوں کے خلاف فتویٰ جاری کرے، مگر اس کو رد کر دیا گیا۔ اسی طرح سے پارٹی کی اجازت کے بغیر سلمان رشدی کے دیے گئے ایوارڈ کے خلاف بھی آواز اٹھائی، جس کے نتیجے میں انہیں اسمبلی اور کیبنٹ دونوں سے ریزائن کرنا پڑا، لیکن وہ اپنی پرائمری ڈیوٹی سمجھتے تھے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ عامر لیاقت نے جنگ گروپ میں لاؤڈ اسپیکر کے نام سے اپنا کالم لکھا اور اس میں فرقہ واریت پر بھی آواز اٹھائی۔ فرقہ واریت کے خلاف وہ بہت زیادہ تھے، تو اس کے چند پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فرقہ واریت کی جہاں تک بات کی جائے تو وہ آپ کو ان کے مذہبی جو شوز تھے یا ریلیجیس شوز تھے اس میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئی، اور میں نے آپ کو دکھائی بھی کہ ان کی سب سے اہم خوبی یہ تھی کہ تمام عقائد کے جو علماء تھے انہیں ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ در پردہ فرقہ واریت کا فساد کون پھیلاتے ہیں، تو سب متحد ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ انہوں نے لکھا کہ فرقہ واریت اس کا نام نہیں کہ ہم سب مل جل کر رہ رہے ہیں، بلکہ فرقہ واریت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مذہبی عقائد، قابل احترام اور لائق و تکریم ہستیوں اور ان سے وابستہ ایام کا لحاظ کرنے کو ہی تیار ہیں۔ اسی طرح سے 12 ربیع الاول، واقعہ معراج، شب برات اور 21 رمضان کے اجتماعات مجھے شدت سے یہ احساس دلاتے ہیں کہ اس پورے پاکستان میں
ان مبارک راتوں کے فضائل بیان کرنے والے صرف سنی ہیں، اور باقی دیگر مبارک و مقدس ہستیوں کی تو بات ہی چھوڑیے، لہو جلتا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یعنی وہ اس چیز کو اتنا برا سمجھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ تمام لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کا ہی دعویٰ کریں اور ایک دوسرے کے جو مذہبی معاملات ہیں انہیں مل کر منائیں۔ صحافی حضرات کو بھی شوبز سے متعلق لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا سب کچھ یاد ہوتا ہے، مگر بیویوں سے متعلق ولادت یا وصال کے ماہ و سال یاد نہیں ہوتے۔ معلوم نہیں کہ ہم سب تقسیم ہوئے بغیر یہ سب ایام مل کر کب منائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ عمر کے چاہنے والے علی کے ماننے والوں کے گلے لگ جائیں، اور علی علی کرنے والے صدیق و فاروق کو عقیدت مندوں کو سر آنکھوں پر بٹھائیں اور سب مل جل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بچھ جائیں۔ ایک خوبصورت خیالات کے مالک شخص تھے وہ، لیکن انہیں ہمیشہ اس طرح پیش کیا گیا جیسے وہ بہت زیادہ ایک کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں اور ہر وقت کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور کنٹروورسی ہے انعام گھر یا شوز کے متعلق کہ ویسے تو تاریخ ساز انعام گھر نے تاریخ ساز کامیابی حاصل کی، نیلام گھر کی طرز پر انعامات کا سلسلہ بھی جاری رکھا، مگر ایک بات جس پر کئی لوگوں نے اعتراض اٹھایا وہ اس پروگرام میں بچوں کو بے اولاد جوڑوں کو دینا تھا، جس پر کافی بحث ہوتی رہی اس وقت۔ یعنی وہ بچے جن کے بد نصیب والدین انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ان کے مطابق ان جوڑوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ انہیں نیو بورن بیبی دیے جائیں گے، جبکہ پروڈیوسر کا کہنا تھا کہ ان جوڑوں کے ساتھ 4 سے 5 سیشن ہوئے تھے، مگر جو کپلز اس میں آئے تھے ان کا پھر بھی کہنا تھا کہ انہیں اس بات سے لا علم رکھا گیا، اور جب اس مقصد سے انہیں شو میں بلایا گیا تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ یہ سب کام ایک NGO یعنی چیپا فاؤنڈیشن کے تحت کیا گیا، اور ان کا ارادہ مزید ایسے 15 بچے مختلف جوڑوں کو دینے کا تھا۔ عامر لیاقت کے مطابق ہمیں مختلف جگہوں سے یہ بچے ملے، جن میں سے کچھ مر گئے، لیکن ہمارا مقصد ایک اچھی روایت قائم کرنا تھا تاکہ یہ بچے بھی سوسائٹی کا حصہ بن سکیں۔ ایک مثبت سوچ کے حامل شخص نے ایک مثبت کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے بھی کنٹروورسی کے طور پہ پیش کیا گیا۔ معلوم نہیں کہ اس میں کتنا صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن بہرحال انہوں نے ایک قدم اپنے طور پہ اٹھایا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ کچھ لوگوں نے اسے پسند کیا اور کچھ نے اسے پروگرام کی ریٹنگ سے تعبیر کیا کہ یہ سب کچھ جو ہے پروگرام کی ریٹنگ کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ادروائز اس میں حقیقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے جو ہیں ہم شادیوں کو بھی ڈسکس کریں گے اور ان کی تھوڑی سی پالیٹکس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی، اور بہت جلد ہماری یہ ویڈیو جب ختم ہوگی تو ہم کوئی نیا شروع کریں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اور ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔